अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। नावल पीर कामिल, राइटर उमैरा अहमद। लड़कियाँ इतना कुछ मांगती हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक सालिह आदमी मांगा था। इसने मुझे वो तक नहीं दिया कि अल्लाह ने मुझे किसी सालिह आदमी के काबिल नहीं समझा। वो बच्चों की तरह रो रही थी, इमामा वो सालिह आदमी है। आप क्यों इसे सालिह आदमी कहते हैं? वो सालिह आदमी नहीं है, मैं इसको जानती हूँ, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं भी इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप इसको इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। वो शराब पीता है, वो नफसियाती मरीज़ है, कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका है, गिरीबान खुला छोड़कर फिरता है, औरत को देखकर अपनी निगाह तक नीचे रखना नहीं जानता, और आप कहते हैं वो सालिह आदमी है। इमामा, मैं इसके माजी को नहीं जानता, मैं इसके हाल को जानता हूँ। और वो इनमें से कुछ भी नहीं करता जो आप कह रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करता? वो झूठा और मकार है, मैं इसको जानती हूँ। वो ऐसा नहीं है अब्बू, वो ऐसा ही है। हो सकता है इसे वाकई आपसे मोहब्बत हो, वो आपकी वजह से तब्दील हो गया हो। मुझे ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसकी नज़रों से गिन आती है, मुझे इसके खुले गिरेबान से गिन आती है। मैं ऐसी आदमी की मोहब्बत नहीं चाहती। वो बदल नहीं सकता, ऐसे लोग नहीं बदलते, वो सिर्फ अपने आप को छुपा लेते हैं। नहीं, सलार ऐसा कुछ नहीं कर रहा अब्बू। मैं सलार जैसे किसी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। वो हर चीज़ को मजाक उड़ाता है, मजहब का, ज़िंदगी का, औरत का। क्या है जिसे वो चुटकियों में उड़ाना नहीं जानता? जिस शख्स के नज़दीक मेरा अपने मजहब को छोड़ देना एक हमाकत है, जिसके नज़दीक मजहब पर बात करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, जो सिर्फ वट इज़ नेक्स्ट टू इस टेस्टी का मतलब जानने के लिए खुदकुशियाँ करता फिरता हो, जिसके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ऐश है। वो मेरे साथ मोहब्बत करे भी तो क्या? सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पे मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? मैं नहीं गुजार सकती। 8.5 साल से वो आपके साथ कायम होने वाले इस इत्तफाकिया रिश्ते को कायम रखे हुए है। तो आपको आपके तुम्हारे नज़रियात और अकायद को जानते हुए भी, और वो आपके इंतज़ार में भी है, ये सोचते हुए कि आप इसके साथ रहने पर तैयार हो जाएंगी। क्या इन सारी ख्वाहिशों के साथ इसने अपने अंदर कुछ तब्दीली नहीं की होगी? मैंने इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैंने इसके साथ नहीं रहना। ओह, वो अब भी अपनी बात पर मिसर थी। मुझे हक है कि मैं इस शख्स के साथ ना रहूं, लेकिन अल्लाह ये क्यों कर रहा है? इस शख्स को बार बार आपके सामने ला रहा है। 2 दफ़ा आपका निकाह हुआ, और वो दोनों दफ़ा इसी आदमी के साथ। मैं इनका चेहरा देखने लगी। मैंने ज़िंदगी में ज़रूर कोई गुनाह किया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसने बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा। आमना, आप कभी ज़िद नहीं करती, फिर अब क्या हो गया है आपको? डॉक्टर सप्तली हैरान थे। आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं आपकी बात मान लूँगी, क्योंकि आपके मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं तो आपकी किसी बात को रद्द कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी और खुशी के साथ इसके साथ ज़िंदगी गुजारूँ, तो वो मैं कभी नहीं कर सकूँगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो कितना तलीम याफ्ता है, कितने अच्छे ओहदे पर काम कर रहा है, मुझे क्या दे सकता है। आप एक अनपढ़ आदमी से शादी कर देते, लेकिन वो अच्छा इंसान होता, तो मैं कभी आपसे शिकवा नहीं करती। लेकिन सलार, वो आंखों देखी मक्खी है जिसको मैं अपनी खुशी से नहीं निगल सकती। आप सलार के बारे में वो जानते हैं जो आपने सुना है, मैं इसके बारे में वो जानती हूँ जो मैंने देखा है। हम 15 साल एक दूसरे के हमसाए रहे हैं, आप तो इसको चंद सालों से जानते हैं। आमना, मैं आपको कभी मजबूर नहीं करूँगा। ये रिश्ता आप अपनी खुशी से कायम रखना चाहेंगी तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर इसे कायम रखना चाहो तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सलार से मिल लें, फिर भी अगर आपका यही मुतालबा हुआ तो मैं आपकी बात मान लूँगा। डॉक्टर सब्तली बेहद संजीदा थे। इसी वक्त मुलाजिम ने आकर सलार के आने की इतला दी। डॉक्टर सब्तली ने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली और मुलाजिम से कहा, इन्हें अंदर ले आओ। यह मुलाजिम हैरान हुआ। हाँ, यहीं पर, डॉक्टर सब्तली ने कहा। इमामा उठ खड़ी होगी। मैं अभी इसी तरह इससे बात नहीं करना चाहती। इसका इशारा अपनी मुतवर्रम आंखों और सुर्ख चेहरे की तरफ था। आपने अभी तक इसे देखा नहीं है, आप इसे देख लें, उन्होंने धीमे लहजे में इससे कहा। यह नहीं, मैं अंदर कमरे में इसको देख लूंगी। वो पलट कर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा अध खुला था, इसने इसे बंद नहीं किया। कमरे में तरीकी थी। अध खुले दरवाजे से लाउंज से आने वाली रोशनी इतनी काफ़ी नहीं थी कि कमरे के अंदर अच्छी तरह से देखा जा सकता। वो अपने बेड पर आकर बैठ गई। अपने बेड पर बैठकर इसने अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को मसला। वो जहाँ बैठी थी वहाँ से वो लाउंज को बखूबी देख सकती थी। 9 साल के बाद इसने अधखुले दरवाजे से लाउंज में इस शख्स को नमूदार होते देखा, जिसे वो एक तवील अरसा पहले मुर्दा समझ चुकी थी, जिससे ज्यादा नफरत और घिन से कभी किसी से महसूस नहीं हुई थी, जिसे वो बदतरीन लोगों में से एक समझती थी, जिसके नकाम में वो पिछले कई सालों से थी। तकदीर क्या इसके अलावा किसी और चीज़ को कहते हैं? अपनी आंखों में उतरती धुंध को इसने उंगलियों की पूरों से साफ किया। डॉक्टर सब्तली इससे गले मिल रहे थे। इसकी पुश्त इमामा की तरफ थी। इसने आनका करने से पहले हाथ में पकड़े हुए फूल और पैकेट सेंटर टेबल पर रखा था।
مونکے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز میں بندے بالوں کی پونی، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ پہ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، ظاہری طور پر بہت بدل گیا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی۔ اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر سبتلی سے باتیں کر رہا تھا، ڈاکٹر سبتلی سے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی، اور وہ ڈاکٹر سبتلی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا، کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر سبتلی کو بتا رہا تھا۔ بہت عرصے تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اسے اور میری پستی کی انتہا دیکھیے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر سے نکل آئی، اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے پاگل سمجھتا رہا اور کہتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا، اس نے مجھ سے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن مجھے ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، تب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہے۔ اتنے سالوں میں نے اللہ سے اتنی توبہ اور دعا کی ہے کہ… وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹرل ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رکا، مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ معجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا کر ہی نہیں سکتی۔ میری خواہش دیکھیے، میں نے اللہ سے کیا مانگا، ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے، وہ جو مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں خواہش لیے پھر رہا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو ہی جائے گی، یوں جیسے وہ جلا عنصر کو بلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزہ کر دیتا، پر میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہی برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزرا تھا، ایک چماکے کی طرح وہ اسے خواب یاد آیا تھا۔ میرے اللہ! اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے۔ وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا وہ یہ شخص تھا جو میرے سامنے بیٹھا ہے؟ یہ آدمی؟ اس نے تب خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا تھا جلال دراز قد نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد تھا۔ سالار سکندر دراز قد تھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی، اس آدمی کی رنگت صاف تھی۔ سالار سکندر کی رنگت صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز… اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈانپ لیا۔ وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا۔ اندر ڈاکٹر سبتلی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑی اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا نہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا ایک شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہونے دی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ اس شخص میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئی، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹ کر اس کی طرف بھیجا گیا۔ اس نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے سوچا، اس نے ڈاکٹر سبت علی کو اسے صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ وہ صالح قرارنا بھی دیتے تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد اور کسی ثبوت کی گنجائش ہی نہیں تھی، نہ ہی ضرورت۔ اسے کیا بتا دیا گیا تھا، اسے کیا جتا دیا گیا تھا، وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبتلی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ ان کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبتلی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھی، مگر اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں، ڈاکٹر سبت علی نے اس سے کہا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اے اللہ!
اے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ توبہ کر چکا ہے، وہ نہ بھی کرتا ویسا ہی ہوتا جیسا پہلے تھا، تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ آپ اس سے کہیں کہ مجھے لے جائے۔ سلار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز لگا چکی تھی۔ فرقان اور سلار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ سلار کے آنے پر وہ فلیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سلار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہیں بلوا لیجئے۔ سلار نے کہا، نہیں بھی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتہ ہے یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ نشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔ سلار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ۔ فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سلار اور امامہ کی نظریں ملی، پھر سلار برق رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلنے لگا۔ نشین نے حیرانگی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائی۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری میں بھی ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سلار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امامہ کو مخاطب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ امامہ چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سلار نے اپنی سامنے پڑی پلیٹ میں چاول نکالنا شروع کیے۔ کچھ چاول نکالنے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچہ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر گئی۔ سلار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اس کی خاموشی اب بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اس سے، یا پھر اسے اپنی بو غائب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی؟ اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنا مشکل لگنے لگا۔ سلار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی نماز ہو رہی تھی۔ امامہ کے کھانا ختم کرنے کے انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی۔ وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی جب اس نے سلار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمد ہوتے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے مخاطب کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت وہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سلار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سلار لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی اور وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ سلار نے پہلی بار اسے سعیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا اور اب ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے رکھتی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو وہ دم بخود تھا۔ اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے تھے اور سفید سویٹر کی پشت پر وہ یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نگاہ نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام نے اسے چونکایا تھا۔ وہ سعیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی یہ نہیں آتا کہ یہ وہی امامہ تھی، کوئی اور نہیں، اور اسے سعیدہ اماں کے ذہن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحہ کے لیے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے 9 سال، تمہیں پتہ ہے امامہ 9 سال میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آواز میں جسم کو چٹخا دینے والی ٹھنڈک تھی۔ امامہ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے نل بند کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اگر وہ مڑنے کی کوشش کرتی تو اس کا کندھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا۔ اس نے مڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی گردن کی پشت پر اس کے سانس لینے کی مدھم آواز سن سکتی تھی۔ وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ سنک کے کناروں پر ہاتھ جمائے وہ نل سے گرتے ہوئے چند آخری قطروں کو دیکھتی رہی۔ کن سالوں میں ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں سوچا، سلار کے بارے میں؟ اس کے سوال مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو اسٹیسی؟ وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کہہ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا پین، تم نے ٹھیک کہا تھا، اٹ واز پین۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں یہاں اس گھر میں ہر جگہ تمہیں اتنی بار دیکھ چکا ہوں کہ اب تم میرے سامنے ہو تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ امامہ نے سنک کے کناروں کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو روکنے کے لیے وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھولوں گا تو وہ رکا اور امامہ نے آنکھیں بند کر لی۔ تو سب کچھ تو ہوگا، بس تم نہیں ہوگی۔ آنکھیں بند کروں گا تو امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے۔ تو بھی اس خواب میں دوبارہ نہیں جا پاؤں گا، تم وہاں نہیں
ہوگی، مجھے تمہیں ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے، ہاتھ بڑھاؤں گا تو سب کچھ تحلیل ہو جائے گا، جیسے پانی میں نظر آنے والا عکس۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ذرا جھکتا اس کے ہونٹ اس کے بالوں کو چھو جاتے، مگر وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اور تم ہو کون امامہ؟ آمنہ، میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا رہا، اس کی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا۔ وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے زندگی میں کبھی کسی کی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت اس کی لگ رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک خاموش رہا، اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے، اتنے قریب سے کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر سلار نے اس سے نظریں چنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سلار، سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں۔ امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سلار نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں، تم پھر کسی دھند میں لپٹی ہوئی نظر نہ آؤ۔ اور وہ اس کے کان کی لو میں لٹکنے والے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے۔ ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا بھی تھا۔ وہ موتی آج بھی رلا رہے تھے، اپنے ہر ہلکوڑے کے ساتھ وہم سے جنبش سے وہم بنتے ہوئے۔ وہ اپنے کانوں کی لوم پر اس کی محیط محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں گا۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔ امامہ نے اس کے دائیں گال میں چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل سے بھی بڑی جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ 9 سال کے بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب سے انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے کان میں موجود ایئر رنگ کو ہاتھ لگاؤں گا، اور تم۔ وہ اب تک اس کے دائیں کان میں ہلکوڑے لیتے ہوئے موتی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے روک رہا تھا۔ اور تم تو مجھے ایک تھپڑ نہیں کھینچ کر مارو گی؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سلار کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اگلے لمحے وہ گیلے چہرے کے ساتھ بے اختیار ہنسی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہیں ابھی بھی وہ تھپڑ یاد ہے؟ ریفلیکس ایکشن تھا اور کچھ نہیں۔ امامہ نے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے ہوئے گالوں کو صاف کیا اور وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ ڈمپل ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اس نے بہت آستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں اتنے سال کہاں رہی، کیا کرتی رہی، میرے بارے میں سب کچھ؟ وہ نفی میں سر کھلاتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہا تھا۔ میں کچھ جاننا نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے لیے اب میرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے۔ میرے لیے کافی ہے کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو، میرے سامنے تو ہو۔ میرے جیسا آدمی کسی سے کیا تحقیق کرے گا؟ امامہ کے ہاتھ سلار کے سینے پر اس کے ہاتھوں کے نیچے دبے تھے۔ پانی نے اس کے ہاتھوں کو سرد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بڑا کسی بچے کے سرد ہاتھوں میں حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ سویٹر کے نیچے سے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، تیز پرجوش، کچھ کہتی ہوئی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس وقت اس کے دل تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسے شبہ نہیں تھا وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب سامنے کھڑا ہوا شخص بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس شخص سے یہ سوال کیا بھی نہیں تھا۔ سلار کی آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھی۔ نہ بھی ہوتی تب بھی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اب اسے کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں جو کچھ 9 سال پہلے تھا اب نہیں تھا، جو اب تھا وہ 9 سال پہلے نہیں تھا۔ ہم کیا ہیں، ہماری محبتیں کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا پاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی۔ جلال انصر اور سلار سکندر، خواب سے حقیقت، حقیقت سے خواب، زندگی کیا اس کے سوا اور کچھ ہے؟ امامہ نے آستگی سے اپنے ہاتھ کھینچے۔ سلار نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے ابھرنے والے تاثر کو صرف وہی پہچان سکتی تھی۔ پریشانی، اضطراب، خوف، تینوں میں سے کچھ تھا۔ امامہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر سیاہ سویٹر کے گلے سے باہر نکلے ہوئے سفید کالرز کو دیکھا۔ کچھ کہے بغیر بہت نرمی کے ساتھ اس کے گردن کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس نے سلار کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس نے پہلی بار سلار کے کولون کی ہلکی سی مہک کو محسوس کیا۔ 9 سال پہلے وہ بہت تیز قسم کے پرفیوم استعمال کرتا تھا۔ 9 سال بعد سلار بالکل ساکت تھا، یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے بڑی نرمی کے ساتھ امامہ کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ آئی ایم آنرڈ، یہ میرے لیے اعزاز ہے، امامہ نے اسے مدھم آواز میں کہتے ہوئے سنا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ سلار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سلار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔ وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے۔ کچھ دیر پہلے انہوں نے تہجد ادا کی تھی۔ وہ تہجد کے نوافل کے بعد وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ آج نہیں گئے تھے، آج وہیں بیٹھے تھے۔ ان کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان بہت لوگ تھے اور بہت فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ وہاں بیٹھتے وقت ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا،
وہ اس رات کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حرم پاک کے فرش پر اس جگہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے سالار سورت رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ امامہ جان بوجھ کر اس کے برابر میں بیٹھنے کی بجائے بائیں جانب اس کے کم میں بیٹھ گئی تھی۔ سالار نے تلاوت کرتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر آستگی سے اپنے برابر والی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ امامہ اٹھ کر اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اب خانہ کعبہ کے دروازے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ امامہ بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے لگی۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس خوش الحان آواز کو سنتی رہی جو اس کے شوہر کی آواز تھی، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ تم جو کچھ کر رہی ہو امامہ، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ 9 سال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت اور رسوائی، بدنامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا، تمہارے جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گر گڑاؤ گی، تب تمہیں دھتکار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ امامہ اشکبار آنکھوں سے مسکرائی۔ میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھ لیجئے، میرے چہرے پہ کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے۔ میرے اللہ اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا ہے اور نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا کروں گی انشاءاللہ۔ اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہیں، میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان دوسرا کوئی نہیں، ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے نہ ہی کبھی آئے گا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنا شرک نہ کروائیں، مجھے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کرنے کی جرت نہ ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، آمین۔ بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جٹلا سکتی۔ سالار نے سورت رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا۔ امامہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا کے ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سالار نے اٹھنا چاہا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ امامہ نے بہت نرمی کے ساتھ اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ رات کے اس پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت پہ صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے میں نے جب جلال سے محبت کی تو پورے صدقے دل کے صدق کے ساتھ کی تھی، دعائیں، وظیفے، منطق، کیا تھا جو میں نے نہیں کر چھوڑا، مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں اس کے گھٹنے پر دھرا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سالار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ سالار نے دوبارہ امامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت پیار سے بنایا تھا، وہ مجھے کسی ایسے شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری نہ قدری کرتا، مجھے ضائع کرتا، اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر اور باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سالار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہی شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اس سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی تمہاری وفادار اور فرمانبردار رہوں گی، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اسی نرمی سے چھوڑ دیا۔ وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سالار کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالح اور بہترین عورتوں میں سے ایک بخش دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے 9 سال سے اس نے ہر جگہ ہر وقت دعا کی تھی۔ کیا سالار سکندروں کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور وہ اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی باری ذمہ داری اپنے ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے کچھ کہے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جسے اس نے
جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی علائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بینٹ نہیں چڑھایا، اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا، اور اسے چند قدم پیچھے تھی وہ حرم پاک میں بیٹھے اور چلتے لوگوں کی قطاروں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے کسی فلم کی اسکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا، اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گناہوں کی ایک لمبی فہرست کے باوجود اس نے صرف اللہ کا کرم دیکھا تھا، اور اس کے باوجود اس وقت کوئی اس سے زیادہ اللہ کے غضب سے خوف نہیں کھا رہا تھا۔ وہ شخص جس کا IQ لیول 150 پلس تھا اور جو فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، 9 سال میں جان گیا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سارے مقامات پر انسان کسی اندھے کی طرح ٹھوکریں کھا کر گر سکتا تھا۔ وہ بھی گرا تھا بہت بار، بہت مقامات پر۔ تب اس کا IQ لیول اس کے کام آیا تھا، نہ اس کی فوٹوگرافک میموری۔ ساتھ چلتی ہوئی لڑکی وہ دونوں چیزیں نہیں رکھتی تھی۔ اس کی مٹھی میں ہدایت کا ایک ننھا سا جگنو تھا، اور وہ اس جگنو سے امڑتی روشنی کے سہارے زندگی کے ہر گپ اندھیرے میں کوئی ٹھوکر کھائے بغیر گزر رہی تھی۔ مقام نور سے آتا ہے ہر کرن کا جواب، دلوں سے جب کوئی روشن سوال ہوتا ہے، وہ اپنے انتہائی کرم سے نوازتا ہے جب مجھے اپنی خطاؤں پر ملال ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی کسی بہت ہی اچھے اور نئے ناول کے ساتھ۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو کائنڈلی سبسکرائب اور لائک کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔